اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خصوصی افطار ٹرانسمیشن رمضان پاکستان۔ میں ہوں آپ کی میزبان رافعہ اوان۔ ناظرین، آج 23 مارچ 2024 ہے اور 23 مارچ 1990 میں 1940 میں مسلمانوں نے ایک جدا وطن کی تحریک شروع کی اور 7 سال کی اس انتھک محنت کے بعد یہ تحریک کامیاب ہوئی اور پاکستان معرض وجود میں آیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی 2.5 گھنٹے کی وہ تقریر کے جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان ایک الگ ملک بن سکتا ہے، اور پھر پاکستان الگ ملک بنا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، الگ الگ مذہبی فلسفوں کا نام ہے، سماجی رسومات کا نام ہے۔ آج 23 مارچ جو ہے ملی جوش و جذبے کے ساتھ پاکستان بھر میں منایا جا رہا ہے، اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے آج کے دن کا ناظرین آغاز ہوا۔ ایوان صدر میں اعلیٰ ترین سول اعزاز کی تقریب اس وقت جاری ہے، اور صبح ہم نے دیکھا کہ چاہے معراج طیارے کی بات ہو یا F-17 تھنڈر کی بات ہو، زبردست فلائی پاسٹ کا مظاہرہ کیا گیا پاکستان ایئر فورس کی جانب سے۔ تو آج کے پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کریں گے ناظرین۔ آج 12واں روزہ ہے، دوسرا عشرہ ہے، عشرہ مغفرت ہے۔ تو آج کے عشرے میں، اس عشرے میں آپ نے بے تحاشا دعائیں کرنی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار بننا ہے کہ پروردگار بے شک قادر ہے، ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تلاوت قرآن پاک کے لیے قاری غضنفر علی نعیمی۔ جی قاری غضنفر۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم هو اللہ عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم هو اللہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. वेलकम बैक नाजरीन। मेरे साथी होस्ट फ़ारूक हसन इस वक्त मौजूद हैं लाहौर में गवर्नर पंजाब बलीग रहमान के साथ, और वहाँ पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। तो आपको लिए चलते हैं लाहौर। से बाहर बच्चे हैं, जो हमारा आइनी तकाजा है कि 5 से 16 साल के बच्चे स्कूल में होने चाहिए, और हमारा अखलाकी तकाजा भी है, हमारा ये एक एथिकल भी रिक्वायरमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसमें जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे थे उनकी तादाद को मुसलसल कम किया गया 2013 से 2018 में, और बदकिस्मती से 2018 के बाद दोबारा स्कूलों से बाहर बच्चों की तादाद बड़ी तादाद में जाना शुरू हुई। तो वो 5.5 मिलियन बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद में कमी आ चुकी थी, और 7.2 मिलियन बच्चे जो एडिशनल एनरोल हुए थे, क्योंकि वी आर अ कंट्री विद पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, हर साल ज़्यादा बच्चों की तादाद बढ़ जाती है, तो आपकी एनरोलमेंट जो है वो आपकी इजाफी तादाद से भी ज़्यादा होनी चाहिए, तब आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद कम होती है। तो 2018 के बाद वो बढ़ना शुरू हुई, और बदकिस्मती से 2022 तक पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन गया जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे, स्कूलों से बाहर बच्चे हैं जहाँ पे। तो ये बहुत ही अफसोस की ही नहीं, शर्मिंदगी का भी मकाम है। बहरहाल अब जो फॉलोइंग गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले की तरह वो इसको दिखाएंगे। तो कमिंग बैक टू इट, हमने डेटा भी देना शुरू किया, उस पर काम करना शुरू किया। अल्लाह ताला ने हमसे नया निसाब बनवाया, जिसमें बाद में कुछ मामूली तब्दीलियों के बाद उसको सिंगल नेशनल करिकुलम करके पूरे मुल्क में फैलाने की कोशिश की गई। लेकिन बहरहाल वो जो निसाब था, कई दहाइयों के बाद फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने उसको, हमने पूरे मुल्क से माहिरीन तालीम को इकट्ठा किया और उनको एक डायरेक्शन दी कि हमें अब नॉलेज इंटेंसिव की बजाय वैल्यू इंटेंसिव निसाब चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड हो, बच्चों की उसमें दिलचस्पी हो, रटे की बजाय वो उसमें जो है वो कंसेप्चुअल लर्निंग जो है वो कर सकें, उसको एनालिसिस कर सकें, और फिर बेहतर किरदार जो है, जो असल कामयाबी की ज़मानत है दुनिया में भी और आखिरत में भी, उसका मुज़ाहरा कर सकें। तो वो निसाब अल्हम्दुलिल्लाह इंट्रोड्यूस कराया, और उसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमसे काम लिया, और उसमें गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट थी, जिसमें कुरान करीम की तालीम को पहली से 5वीं तक नाज़रा कुरान और 6ठी से 12वीं तक कुरान के आसान तर्जमे को स्कूलों में लाजमी किया। और उस वक्त हमने 2018 से पहले 2017 में विफाक में, यानी ICT इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में, और या विफाक के तहत कोई भी स्कूल जो पूरे दुनिया में या पूरे मुल्क में चलते हों, उनके ऊपर भी वो लागू हुआ, कानून के ज़रिए वो लेकर आए। और पंजाब में भी ये कानून 2018 से पहले लाए और उसको पास किया, जिसमें ये तय किया गया कि ये लाजमी तालीम होगी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में। सही। तो मुसलमान बच्चों के लिए, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई गैर मुस्लिमों पर ज़बरदस्ती नहीं है, तो वो इसलिए इसमें से एक्सक्लूड कर दिए गए। तो ये तालीम भी आज अल्लाह का शुक्र है पंजाब में भी काफ़ी हद तक ये नाफिज हो चुकी है, और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में भी हो चुकी है। और हम समझते हैं कि जो डिवाइन विजडम है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है, उसको समझने से पाकिस्तान के ऊपर ये बहुत बड़ी अल्लाह की ब्लेसिंग है कि हमारे बच्चों को कुरान का आसान तर्जमा, हम ये नहीं कह रहे कि आप अरबी ज़रूर सीखें क्योंकि वो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो कुरान का आसान तर्जमे से सब बच्चे उर्दू में या इंग्लिश में वो एटलीस्ट पूरा गुजर चुके हैं। दैट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। और अभी तक पाकिस्तान में पंजाब और वफाक 2 इलाके हैं जहाँ पे ये कानून के ज़रिए नाफिज किया गया। मैं तवक्को रखता हूँ कि सिंध भी, बलोचिस्तान भी और खैबर पख्तूनख्वा भी इसको जल्द ही कानून के ज़रिए अमल दरामद करेंगे। तो बहरहाल ये भी एक ऐसा काम था जो अल्लाह ताला ने हमसे लिया। उसके अलावा बहुत से ऐसी चीज़ें थीं जो वफाकी वज़ारत तालीम में अल्लाह ताला ने हमसे कराई। और फिर जब मैं यहाँ पे आया तो यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारा साथ रहता था, और उस दौर में आप देखें 2013 से 18 ये वो दौर है जब पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा जामियात बनाई गई किसी एक दौर में।
اور سب سے زیادہ اس وقت اس میں انویسٹمنٹ گئی ایجوکیشن میں. ہائر ایجوکیشن کمیشن کی فنڈنگ جو ہے ہر گورنمنٹ بڑھاتی تھی, لیکن جتنی وہ ایبسولوٹ ٹرمز میں بڑھاتی تھی یا جتنی پرسنٹیج میں بڑھاتی تھی, 2013 سے 2018 میں ان دونوں کو سے کہیں زیادہ ایک نیا ریکارڈ قائم کیا گیا. اور ان ٹرمز آف پرسنٹیج بھی ہائیسٹ ایور انکریز ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذریعے ایک میرٹ بیسڈ فارمولہ کے ذریعے پاکستان کی تمام پبلک سیکٹر جامعات جو تھیں, جو سرکاری یونیورسٹیز تھیں, ان کو دی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ اسکالرشپس دیے گئے, خاص طور پہ بیکورڈ علاقوں میں جہاں پہ پاورٹی انسیڈنس زیادہ ہے, بلوچستان میں, ساؤتھ پنجاب میں, خیبر پختونخوا کے مختلف ڈسٹرکس میں, اور فاٹا اور باقی علاقوں میں. اور جب ہم نے یہ پرائم منسٹر فی ریمبرسمنٹ پروگرام کا خاص طور پہ ایک اسکالرشپ کا نام یہ تھا, تو اس میں ماسٹرز اور ایم فل کی مکمل فیس پرائم منسٹر نے اپنے ذمہ لی, اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ 35 سے 40% انرولمنٹ میں اضافہ ہو گیا. اور وہ جو انرولمنٹ بڑھی وہ اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ یہ وہ بچے ہیں جو پڑھنا چاہتے تھے, وسائل نہ ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہے تھے. جب وسائل کا انتظام ہوا تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور پڑھائی میں وہ آگے آئے. تو بہرحال یہ سب چیزیں, اور اس کے علاوہ بہت سی اور کچھ. یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ 2018 کے بعد ہائر ایجوکیشن کمیشن کی فنڈنگ بھی تقریباً آدھی رہ گئی, اور تمام اسکالرشپس جو ہیں ان کی ساخت تبدیل کر کے ان کو بہت زیادہ کم ان کی اماؤنٹس کر دی گئیں, اور چیزیں کی گئیں جس کا نقصان تھا. میں توقع کرتا ہوں کہ نئی حکومتیں اس کو بہتر طریقے سے لیں گی. لیکن جب میں یہاں پہ ایز گورنر آیا, یونیورسٹیز سے بہت ساتھ رہا تھا, بہت چیزیں دیکھی تھیں, بہت سی نئی جامعات جو ہیں وہ ساؤتھ پنجاب میں, ملتان میں, بہاولپور میں اور مختلف علاقوں میں بنی تھیں. بدقسمتی سے وہ جو ابھی زیر تعمیر تھیں یا پروجیکٹ آگے بڑھ رہے تھے, 2018 کے بعد چلتے ہوئے کاموں کو بھی روک دیا گیا. تو لیکن جو بن چکی تھیں اس کا فائدہ ہوا جب میں ایز چانسلر ان جامعات کا وزٹ کیا جو اپنے جن کو زیادہ اگرچہ پنپنے اور بڑھنے اور پھلنے پھولنے کا موقع نہیں دیا گیا تھا. وہاں بھی مجھے ایسے بچے ملے جو اگر وہ یونیورسٹی نہ ہوتی تو شاید وہ کہیں نہ ہوتے, لیکن بڑے فخر سے ان کے والدین نے اور ان بچوں نے بتایا کہ ہم آج سنگاپور میں کام کر رہے ہیں, آج ہم گجرانوالہ کی اس فارم میں کام کر رہے ہیں, آج ملتان کی پاک رف فرٹیلائزر میں کام کر رہے ہیں, یا معروف جگہوں پہ اگر وہ اچھی جگہوں پہ پہنچے. پوری دنیا میں لیڈنگ فرمز میں سر ابھی بھی پاکستانی بچے جاتے ہیں. تو یہ ایکچولی جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ کسی بھی قوم کی اصل اثاثہ اس کا ہیومن ریسورس ہوتا ہے. نو میٹر کسی ملک کے پاس کتنے بڑے تیل کے ذخائر ہوں, سونے کے ذخائر ہوں, ہیومن ریسورس از دا موسٹ پریشس ایسٹ اینی کنٹری اینڈ دا موسٹ پاورفل. اور یہ جو ہمارے بچے اور نوجوان ہیں یہ جیمز کی طرح ہیں. ان کو جب تک آپ پالش نہیں کریں گے, جب تک صحیح تعلیم و تربیت ہی ان کو پالش کر سکتی ہے, ڈائریکشن نہیں دیں گے, اور وہ ان کی جب ہوگی تو ہی وہ نکھریں گے, تو ہی وہ بڑھیں گے, تو ہی ان کے وجود سے ان کو فائدہ ہوگا, ان کے فیملیز کو فائدہ ہوگا, پورے ملک اور پوری انسانیت کو فائدہ ہوگا. گورنر صاحب یہ بتائیے, آپ نے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی بات کی جو بچے اسکول نہیں جا پاتے. ہمارے یہاں بہت سے یہ بھی کانسیپٹ ہے جو بچے جو شروع سے ہی اس طرح کے کاموں میں, مزدوری میں یا پھر اس طرح کے ٹیکنیکل کاموں میں, پلمبنگ میں الیکٹریشین بن جاتے ہیں کیونکہ ان کے پیرنٹس کو وہ دیکھتے ہیں, ان کے ساتھ ساتھ لگ جاتے ہیں. اچھا, ووکیشنل ٹریننگ کا انسٹیٹیوٹ بھی ہے نیفٹیک, اور آپ جب وزارت تعلیم میں تھے تو یہ ادارہ بھی آپ کے انڈر تھا. اس حوالے سے پاکستان میں کیا کیا گیا, کیونکہ باہر کے ممالک میں ووکیشنل سکلز کی بھی بہت ڈیمانڈ ہے. کیا ہم نے اس کو اس قابل یا اس قدر بہتر بنایا ہے اس ادارے کو کہ ہم اپنا ہیومن ریسورس ایکسپورٹ کر سکیں؟ دیکھیے, یہ بہت اہم بات آپ نے کی ہے, اور سکلز ٹریننگ جو ہے وہ آج چاہے وہ لیٹسٹ ہائی ٹیک چیزوں میں ہو یا بنیادی ترین چیزیں, اگر کوئی پلمبنگ ہے, الیکٹریشین ہے, آل آف دیٹ میٹرز. اگر کوئی ایک شخص جا کے ایک دفعہ میں ایک کام صحیح کر لیتا ہے اور بجائے اس کے کہ 3 دفعہ کرے تو وہ نیشنل پروڈکٹیوٹی پہ بھی فرق پڑتا ہے, اور وہ مٹیریلز بھی ضائع ہوتے ہیں, وقت بھی ضائع ہوتا ہے. صحیح ٹریننگ جو ہے وہ پوری دنیا میں بھی مواقع پیدا کرتے ہیں, اور پاکستان میں بھی ان کی بہتر لائیولیہڈ اور ان کی اپنی سیکیورٹی جو ہے اس کے لیے بھی ضروری ہوتے ہیں. اس میں بھی یہ بات جہاں خوشی کی تھی کہ 2013 سے 18 میں ہم نے بہت ترقی کی. اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 2018 میں ہم ایسی جگہ پہ پہنچ گئے تو جو ڈیزائریبل تھا, ہم نے اس سے بہت آگے ہماری منزل تھی, لیکن ایٹ لیسٹ ایک ترقی کا سفر شروع ہوا تھا. آپ کو یہ سن کے افسوس ہوگا کہ 2018 کے بعد اس کو نہ صرف بریک لگی بلکہ اس کا ریورس ٹرینڈ شروع ہوا. ووکیشنل ایجوکیشن سے پیسے نکال لیے گئے.
पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड जिसका मैं फाउंडिंग डायरेक्टर था, और उस वक्त असद उमर साहब जो हैं उनको यहाँ पे ज़िम्मेदारी दी गई एज चेयरमैन, उसको करते थे। बिलियंस ऑफ रुपीस पंजाब में खर्च करके, और उसके मैचिंग ग्रांट डिफिड यूके ने भी दी कि इतना अच्छा काम हो रहा है। हार्वर्ड में, लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में और लम्स में केस स्टडीज़ की गई PSDF पे, कितना अच्छा काम है। लेकिन उसको साबका गवर्नमेंट ने जिस तरह हर चीज़ पे इल्ज़ाम और करप्शन के इल्ज़ाम लगाने की एक आदत चली थी, जब उस पर इल्ज़ाम लगाए गए तो शायद असद उमर साहब भी उनको ना बता सके कि ये तो बड़ा ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम है। उसकी वजह से डिफिड ने भी उसमें से पैसे निकाले, वो इदारा भी अपनी असल कैपेसिटी पे काम करना छोड़ गया। बहुत से बच्चे जिन्होंने फ़ायदा उठाया था उन 5 सालों में, आज दुनिया में भी कई जगहों पे पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान में भी एंटरप्रेन्योरशिप और अपने बिजनेसेस कर रहे हैं, और उनका फीडबैक मुस्तकिल आता रहता है कि कितना उनको फ़ायदा हुआ उन प्रोग्राम से। लेकिन बजाय इसके कि इस प्रोग्राम को बहुत आगे जाना था, उसको कम कर दिया गया, और यूके में उसके खिलाफ केस भी हो गया कि डिफिड जो कि यूके के अवाम का पैसा उन्होंने एक अच्छाई के काम में, मैचिंग ग्रांट पंजाब गवर्नमेंट के अच्छे काम में लगाई थी, उसको वापस किया गया। सही। तो बहरहाल टीवेट जो है, मुझे इस बात की खुशी है कि 2013 से 18 में फेडरल गवर्नमेंट में जब हम थे और मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन के तहत ही नेफ्टेक आता था, उसको भी हाईएस्ट एवर ग्रांट्स दी गई थी, और कराची से पेशावर तक और पूरे मुल्क में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में और पब्लिक इंस्टीट्यूट्स में स्पेशल टीवेट कोर्सेज, और इतने कोर्सेज शुरू किए कि इदारे के पास जगह और वक्त नहीं था कि वो सुबह से रात तक वो, और अब उसमें जब हम जाते थे बाद में तो वहाँ पे उल्लू बोल रहे होते थे। चंद क्लासेस के बाद वहाँ पे क्लास नहीं होती थी चलाने की, क्योंकि फंडिंग सारी वापस खींच ली गई थी उससे। तो ये हम इसको रियलाइज़ नहीं करते। दीज आर फैक्ट्स। मैं आपके नाजरीन को कहना चाहूँगा कि आप बजाय नफ़रतों का शिकार होने के, आप जो सही हकीकी आदाद व शुमार हैं जो कि हर साल बजट्स में पेश होते हैं, देखिए किन किन गवर्नमेंट्स ने किस तरह खर्च किया। और लेकिन अब इस वक्त फाइनेंशियल चैलेंजेस इतने हैं कि आई होप कि नई गवर्नमेंट जल्द उसको दोबारा मैच करे, बल्कि वी हैव टू एक्सीड दैट। बिल्कुल, और ये बड़ी अहम चीज़ है। तालीम और सेहत, आई थिंक ये ऐसे शोबे हैं जिन्हें कोई भी हालात हों, इन पे हम कॉम्प्रोमाइज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर हम अहम तरीन शोबे हैं जी, अहम तरीन बिल्कुल। शोबे। अच्छा, दर्स व तदरीस के जो तरीके हैं और जो ट्रेडिशनल तरीके थे वो अब तब्दील हो रहे हैं। कोविड के बाद ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन एजुकेशन जो है एक ऐसा, जो पहले हम इससे वाकिफ़ नहीं थे, लेकिन अब आप देखें इसे एक नॉर्मल तरीका बन गया है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट या PhDs जो डॉक्टरेट्स की डिग्री करने पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों नहीं किया जाता? हम क्यों नहीं PhDs डेवलप करते जिससे हमारे यहाँ वो दिमाग पैदा हो जो दुनियावी सोच, जो जिस तरह दुनिया तरक्की कर रही है उससे हम आहंगी हो उनकी? जी, देखिए ये बड़ी अहम बात है, और दर्स व तदरीस के जो तरीक़ेकार हैं, हमें टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को बड़ी तेज़ी से तब्दील कर रही है। न्यू नॉलेज इज़ बीइंग क्रिएटेड इवन एज वी टॉक नाउ। हमारी बात शुरू करने से पहले और बात शुरू करने के दरमियान में कितना नया नॉलेज क्रिएट हो चुका होगा। तो बात यह है कि शुरू में जब ऑनलाइन लर्निंग आई और रसल ग्रुप कॉलेजेस यूके में या आईवी लीग्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ पे उन्हें बड़ा डिस्करेज उन्होंने करने की कोशिश की, और दे यूज्ड टू लुक डाउन अपॉन इट। लेकिन वक्त ने साबित किया कि जो मूक्स थे, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, वो प्रिवेलेंट हुए और उसकी बड़ी कामयाबी हुई। आज वही आईवी लीग्स हैं और वही रसल ग्रुप्स हैं, और वो लोग बड़े फ़ख्र से मूक्स ऑफ़र कर रहे हैं। और वो प्रोफेसर जो समझते थे कि ऑनलाइन कोर्सेज आ जाएंगे तो यूनिवर्सिटी पे कौन आएगा और शायद हमारी फैसिलिटी ख़त्म हो जाएगी, उनके पास वक्त नहीं है। वो यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा रहे हैं, और लाखों ऑनलाइन उनके जो अच्छे पॉपुलर प्रोफेसर्स हैं उनके तो लाखों ऑनलाइन लोग कोर्सेज ले रहे हैं, और जो वो सिर्फ चंद से थोड़ी सी फीस भी लेते हैं तो भी यूनिवर्सिटी को बेतहाशा आमदनी हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा ज़रिया। और फिर आपने जिस तरह जिक्र किया, कोविड ने उसकी मुसल्लमा हैसियत और उसको इस्टेब्लिश कर दिया, और उसकी अब बता दिया कि इसके बगैर अब कोई चारा नहीं है। तो तालीम में भी और बाकी सब चीज़ों में भी ऑनलाइन अब दुनिया में कोविड के बाद कई ममालिक में लोगों ने ये कर दिया कि उन्होंने कहा ठीक है, इतने % वर्क फोर्स को तो शायद रोज़ ऑफिस आने की ज़रूरत भी नहीं है, आप हफ्ते में एक दफ़ा या 2 हफ्ते में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा बस आ जाया करें, बाकी घर से बैठ के हमें दे दिया करें। और उन साहब का बेहतरी हो गई है, जो भी जाता था या जाती थी
وہ کمیوٹ کرنے میں 1 گھنٹہ جانا 1 گھنٹہ آنا، ان کا Expense, ٹائم cost بچ گیا، ٹائم expense، بچ گیا، بالکل. تو اور پروڈکٹیوٹی ان کی بڑھ گئی اور زیادہ پیسفلی وہ کام کر رہے ہیں. تو ٹیکنالوجی از میکنگ دا ڈفرینس. اور دیکھیے ہم بحیثیت انسان ہمیں اس بات کا مکمل پتہ ہونا چاہیے کہ ٹیم ورک سے ہی ہمیشہ کامیابیاں ملتی ہیں. آج اگر دنیا میں 4th انڈسٹریل ریولوشن برپا ہے تو اس کے جو 2 اہم ترین پلرز ہیں وہ ٹیکنالوجی اور کولیبوریشن ہے. بالکل صحیح. اور آپ یوزنگ ٹیکنالوجی وین یو کولیبوریٹ، ایک آدمی کسی اور ملک میں بیٹھے ہے، کسی اور میں بیٹھے ہے، دونوں ایک جوائنٹ پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، یا ایون اگر ایک ہمسائے میں اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی اگر اسٹوڈنٹس جوائنٹ کر رہے ہیں تو ٹیم ورک کی جو ڈیلیوری ہے نا وہ کئی گنا زیادہ ہوتی ہے. ممالک آپس میں آن لائن. فن لینڈ کی ایجوکیشن میں یہ چیز ترا امتیاز ہے کہ وہاں پہ بچوں کو شروع سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ گروپس میں، اور پھر جب ہم گروپ میں کام کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہمارا ایک ٹیم ممبر کچھ کمزور ہے، وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا، تو ہم اس کی ہینڈ ہولڈنگ کرتے ہیں کہ اگر یہ پیچھے رہ گیا تو پوری ٹیم پٹ جائے گی. تو اس میں ہمیں یہ بھی بچوں کو ایک احساس ہو جاتا ہے کہ ہمیں اگر معاشرے میں کوئی کمزور بھی ہے تو اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور ٹوگیدر وی سکسیڈ. تو یہ کولیبوریشن بہت اہم ہے. ٹیکنالوجی از میکنگ اٹ پاسبل، اور ہمیں اس کو زیادہ سے زیادہ. تو میں جب یہاں چانسلر بن کر آیا تو بہت زیادہ میری توجہ رہی ٹیکنالوجی کی فروغ پہ. جو ای روزگار سینٹرز تھے جو ٹیکنالوجی کو یوز کر کے روزگار کرنا سکھاتے تھے، اس کا میں نے ڈائریکٹیو دیا کہ تمام یونیورسٹیز کو بنائیں. مجھے بڑے بڑے سکسیزفل اسٹوڈنٹس ملے جنہوں نے ان روزگار سینٹر سے اپنی بیسک نو ہاؤ جب حاصل کر لی تو اس کے بعد جب وہ پریکٹیکل فیلڈ میں گئے تو کچھ ہی عرصے میں وہ بہت اچھا کما رہے تھے. اور بلکہ مجھے تو یہ دیکھیے، میں ہمیشہ پاکستان کے معاشرے کی پازیٹیوٹی کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں پر کیپٹا جو ارننگز ہیں اس کے تناسب میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے یہاں جو فلنتھروپک سپینڈنگز ہیں، راہ لیلا جو لوگ خرچ کرتے ہیں وہ الحمدللہ بہت زیادہ ہے. تو یہ معاشرے کا مثبت چہرہ ہے. بے شک. لوگوں کو تو یہ بتایا جاتا ہے کہ بس جی ہر چیز خراب ہے اور کہیں اور چلیں. میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جتنی بہت اچھی چیزیں نہیں ہوتی اس سے کوئی 10 گنا زیادہ اچھی چیزیں ہوتی ہیں. بالکل ایسے. اور جو اچھی چیزیں ہمیں ان کو بھی اتنا ہی وقت اور ویٹیج دینی چاہیے جتنی ہم جو بہت اچھی چیزیں ان کو نہیں دیں. ایٹ لیسٹ ہم اس کا جب ذکر کریں، اس کی بار بار بات کریں. یہ جو میں آپ کو ای روزگار سینٹر کا بتا رہا تھا، مجھے ایک بچی ملی جن نے جب کمانا شروع کیا تو اس نے بتایا کہ اپنی کمائی سے ساتھ والے اتنے گھروں کی امداد کر رہی ہوں. والد کا یہ کام پینڈنگ تھا، میں نے وہ کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے فیملی کی جو ہیلپ کی ہے. تو یہ ایک اچھائی والا شخص ہی کر سکتا ہے، ورنہ تو دنیا تو میں کے گرد گھوم رہی ہے. بالکل. پاکستان میں اگر میں امجد ثاقب صاحب کی مثال دیتا ہوں، پاکستانی ہیں، ان کی ٹیم پاکستانی ہے، جو اربوں روپے وہ ہر سال لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں وہ پاکستانی ہیں. وہ اربوں روپے آتے ہیں تو پاکستانی ڈونیٹ کرتے ہیں. اور جن لوگوں کو، خانچہ فروشوں کو، چھوٹے دکانداروں کو، ریڑھی والوں کو وہ قرضہ دیتے ہیں، وہ قرضہ وہ وقت پہ واپس کر لیتے ہیں. دنیا کا ہائیسٹ پے بیک ریٹ 99.8%، 99.9% تقریباً 99.89 ہے تو وہ 99.9 کے برابر بنتا ہے. تو یہ دنیا کا سب سے زیادہ پے بیک ریٹ ہے. اور وہ کون واپس کر رہا ہے؟ جس نے نہ اپنی جائیداد رہن رکھوائی، نہ کوئی کولیٹرل سیکیورٹی دی، وہ واپس دے رہا ہے وقت پر، تو وہ بھی پاکستانی ہے. تو ہم ان سب لوگوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ اگر ایدھی صاحب تھے وہ بھی پاکستانی تھے، ان کو ڈونیٹ کرنے والے بھی پاکستانی ہیں، اور وہ آج ان کی ایمبولینس سروس جگہ جگہ دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس وہ بھی پاکستانی. تو معاشرے کی بہت سی اچھائی ہیں. اور یہ روزگار سینٹر سے جگہوں سے ہماری کارپوریشنز، ہماری ملٹی نیشنلز، انڈس ہاسپٹل جا کے دیکھیے، اتنا خوبصورت ہسپتال، 1 روپے کی پرچی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اگر چل رہے ہیں. نہیں، بہت اچھی، بہت ڈیفینیٹلی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق بھی ساؤتھ پنجاب سے ہے، اور ساؤتھ پنجاب کے ہم ہمیشہ بات سنتے ہیں کہ وہ صوبہ بنے گا، اس کو اس کے حقوق ملیں گے اس طرح سے. اب تو وہاں پہ سیکریٹریٹ بھی بن گیا ہے، بہت سا کام بھی ہوا ہے، لیکن یہ پروسیس کب تک کمپلیٹ ہوگا، یا اس میں کیا آگے فیوچر کیا ہے اس کا؟ دیکھیے، ساؤتھ پنجاب جو ہے وہ ایک تو پوری دنیا میں یہ ایک طے شدہ پرنسپل ہے کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہیں وہ جتنے چھوٹے ہوں گے وہ اس کے زیادہ بہتر گورننس بہتر ہو جائے گی، لوگوں کے مسائل زیادہ بہتر طریقے سے حل ہوں گے. تو اس میں مختلف پارٹیز جو ہیں ان کا مختلف خیال ہے ساؤتھ پنجاب کے بارے میں. کچھ پارٹیز کہتی ہیں کہ ساؤتھ پنجاب کا ایک صوبہ ہونا چاہیے، اور اس میں ساؤتھ پنجاب کے تینوں ڈویژنز ملتان، ڈی جی خان اور بہاولپور شامل ہونے چاہیے. جبکہ کچھ پارٹیز، اور بالخصوص پاکستان کی ایک بڑی ترین پارٹی جو حکومت میں رہی لیکن یہ صوبہ بنانے کے لیے چونکہ 2/3 اکثریت چاہیے تو وہ اس پارٹی کو نہیں مل سکی، یعنی کہ پی ایم ایل این کی میں بات کر رہا ہوں. تو پی ایم ایل این کا یہ ایک اسٹیٹڈ پوائنٹ آف ویو ہے، اور اس کا انہوں نے قرارداد بھی پاس کرائی تھی پنجاب اسمبلی میں، اور اس قرارداد کی روح سے صوبہ ساؤتھ پنجاب یعنی
جنوبی پنجاب کے 2 صوبے تجویز کیے گئے ہیں، ایک بہاولپور صوبہ جی اور ایک جنوبی پنجاب صوبہ. اور بہاولپور صوبہ جہاں سے بہاولپور سے میرا تعلق بھی جی ہے، ہاں بالکل وہاں پہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ بہاولپور کا حق ہے کہ یہاں پہ صوبہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب ریاست بہاولپور نے پاکستان کو پوری سپورٹ دی اور قائد اعظم کے ساتھ نواب و بہاولپور چلے اور پاکستان کی پہلی تنخواہیں بھی دیں اور ہر طرح سے گاڑیوں سے لے کے مختلف اور مورل اور ایتھیکل اور بہاولپور کو بھی شامل کرنے کا فیصلہ ببانگ دوحل کیا، تو ایک ہی وعدہ لیا تھا کہ بہاولپور کو صوبہ بنائیں گے. جی ہاں تو وہ وعدہ چونکہ ایفا نہیں ہوا تو 1970 میں جب 1 یونٹ کو توڑا گیا تو دوبارہ صوبہ بحال نہیں کیا گیا، تو اس کا تو ویسے بھی حق ہے. فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں سر آپ؟ فیوچر جو ہے جو آپ نے سیکریٹریٹ کا نام بنایا وہ تو بھی یہ طے کیا گیا تھا کہ سیکریٹریٹ جو ہیں وہ جزوی طور پہ بہاولپور میں ہوگا، جزوی طور پہ جی ملتان میں ہوگا. کچھ وہاں چل رہا ہے، پوری طرح بھی اختیارات وہاں منتقل نہیں کیے گئے، انفراسٹرکچر ابھی پورا بنا نہیں ہے، تو وہ کچھ تھوڑا آدھا تیتر آدھا بٹیر سا ہے. کچھ کام ہو رہا ہے، کچھ کام ہو رہا ہے. میں توقع کروں گا کہ آنے والے دنوں میں اس میں زیادہ آپ سے بڑی امیدیں ہیں وہاں کے لوگوں کی بھی. اچھا ماہ صیام ہے، عشرہ مغفرت شروع ہو چکا ہے، ہم 12ویں روزے پہ ہیں، تو سر یہ بتائیں کہ پہلا روزہ آپ نے کب رکھا تھا، کچھ یاد ہے آپ کو؟ پہلا روزہ میں نے یکم رمضان کو رکھا تھا، اتنا تو مجھے یاد ہے. یہ اچھی بات کی آپ نے. میرا خیال ہے کہ وہ منگل کا دن تھا شاید. مطلب اسکول ڈیز میں مطلب کتنی ایج کیا تھی آپ کی، کچھ یاد ہے؟ اچھا آپ یہ پوچھنا میں نے کہا شاید اس مہینے کا پہلا روزہ. اچھا تو اسکول ڈیز میں ریلیٹیولی ارلی ایج میں نے رکھنا شروع کیا تھا. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ میں کوئی 7 سال کا ہوں گا یا اس طرح. تو کچھ اور اس کے بعد سے مکمل روزے شاید میں 10 سال کی عمر میں سے رکھنا شروع کیے. if I have to take a guess I'm not sure لیکن ریلیٹیولی ارلی. میں اپنے کلاس فیلوز میں سے شاید ہم 1-2 ہوتے تھے جو پورے روزے رکھتے تھے ان کلاسز میں. تو کیا بات ہے، زبردست. سر یہ بتائیں کہ آپ کی تو بہت رسپانسبلٹیز ڈیوٹیز ہوتی ہوں گی پورے دن میں، ایک منٹ آپ کا بیٹھ، تو روزے کے دوران کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کہا کہ یار یہ تھوڑا آگے کر لو یا یہ رمضان کے بعد کر لو، کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو آپ کہیں کہ یار یہ کبھی ہوا؟ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کسی اسپیشل ایکٹیویٹی کو کہا کہ نہیں اس کے لیے زیادہ ایفرٹ چاہیے ہوگی یا یہ اس طرح کی ہے کہ اس کے لیے سب کو اکٹھا کرنا ہوگا تو اس کو بعد میں کر لیا جائے. لیکن رمضان میں ورکنگ آورز جو ہیں نا وہ نارمل، وہ نہیں نارمل سے بھی جو آفس آورز ہوتے ہیں اس سے میرے ذاتی طور پہ زیادہ ہی رہتے ہیں. تو وہ بالعموم جو ہے وہ افطار کے وقت تک ہی میں تقریباً آفس میں ہوتا ہوں. صحیح. لیکن اس کے بعد پھر میں جب آتا ہوں تو افطار کے بعد پھر گھر کی مصروفیات اور پھر تراویح افطار اور پھر اس کے تراویح پہ جانا یا پھر اس کے بعد نہیں. لیکن عام حالات میں تو کئی دفعہ رات کے 8, 9 اور 10 بھی آفس میں بچ جاتے ہیں. لیکن رمضان شریف میں کوشش ہوتی ہے کہ افطار سے پہلے وائنڈ اپ کر لیں. لیکن جس طرح ایک سیٹ آورز ہیں آفیسز کے، اس طرح میرے آفیسز کو موسٹلی کو تو اجازت ہوتی ہے سوائے 1-2 کے جن کے ساتھ اگر کوئی بہت ضروری کام ہو تو صرف ان کو رکنا ہوتا ہے، ورنہ افطار تک ہی مجھے ایکٹیویٹیز رہتی ہے. آپ سے بلیغ بھائی بہت ایکسپیکٹیشنز ہیں، آپ کی ایجوکیشن میں بہت کنٹریبیوشن ہے، اور بحیثیت گورنر پنجاب بھی ایک بہت ہی سافٹ فیس اور بڑے مفاہمت کے ساتھ آپ نے تمام سیاسی جماعتوں کو بھی، تمام سیاسی پرسنالٹیز کو بھی انگیج رکھا. اللہ کا بہت شکر رہا. بہت سے مراحل رہے، بالخصوص جن وقت میں آیا تھا اس وقت بہت ٹینشنز تھیں جی، اور بہت سے معاملات ایسے تھے جس میں بڑا مجھ پہ دباؤ بھی تھا، ایک عوامی توقعات بھی تھیں. ٹف ٹائمز. اللہ تعالیٰ کا بہت کرم رہا اور جو کوشش کی کہ آئینی اور قانونی طریقے سے چیزوں کو لے کے آگے چلا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں سرخرو بھی کیا. اور پھر سپریم کورٹ کی طرف سے بھی ایک اور ادھر اسپیکر کی طرف سے بھی ہر معاملے کو آئینی جب ڈکلیئر کیا گیا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے. بلیغ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہماری لائیو ٹرانسمیشن ہے پی ٹی وی نیوز کی، آپ کو سب دیکھ رہے ہوں گے. خواتین و حضرات، میں ایزیوم کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری یہ گفتگو انجوائے کی ہوگی. اب ہم واپس اسلام آباد اسٹوڈیوز چلیں گے جہاں پہ رافعہ موجود ہیں. آپ نے کہیں جانا نہیں ہے. اسٹے ٹیون ٹو پی ٹی وی نیوز.
रमज़ान पाकिस्तान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में नाजरीन एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। और आज की इस ट्रांसमिशन में हम बात करेंगे फ़न नात गोई के ऊपर, नात नगारी के ऊपर, कि हुज़ूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा वजह तख़लीक़ कायनात इमामुल अंबिया सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर बूटा बूटा चप्पा चप्पा जिन्नो इंस उन पर दुरूद व सलाम भेजता है। तो आज हमारे पास भी बहुत से नात ख़्वाह मौजूद हैं। हम फ़र्दन सबसे बात भी करेंगे। और आज हमारे गेस्ट हैं सनाउल्लाह कुंजाई साहब। आप रावलपिंडी कॉलेज में एक उस्ताद भी हैं और मशहूर ख़त्तात भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ेंगे क़ारी मोहम्मद ताहिर की जानिब, जो कि नात रसूल मकबूल की सादत हासिल करेंगे। मेरे पैगंबर की ज़ात खुशबू, मेरे पैगंबर की बात खुशबू, जन्म लड़कपन जवानी खुशबू, जन्म लड़कपन जवानी खुशबू, नबी की सारी हयात खुशबू, कदम मुबारक मेरे नबी के जहाँ जहाँ दौ से तो लगे हैं, कदम मुबारक मेरे नबी के जहाँ जहाँ दौ से तो लगे हैं, वो गलियाँ खुशबू, वो कूचे खुशबू, वो गलियाँ खुशबू, वो कूचे खुशबू, वो शहर खुशबू, देहात खुशबू, मेरे पैगंबर की ज़ात खुशबू, मेरे पैगंबर की बात खुशबू, सिद्दीक खुशबू, उमर भी खुशबू, सिद्दीक खुशबू, उमर भी खुशबू, गनी भी खुशबू, अली भी खुशबू, मैं यूं कहूँ तो गलत न होगा, नबी की सारी जमात खुशबू, मेरे पैगंबर की ज़ात खुशबू, मेरे पैगंबर की बात खुशबू, हसन भी खुशबू, हुसैन खुशबू, हसन भी खुशबू, हुसैन खुशबू, हमज़ा खुशबू, अब्बास खुशबू, है आल खुशबू, है आल खुशबू, अज़वाज खुशबू, नबी की सारी बिनात खुशबू, मेरे पैगंबर की ज़ात खुशबू, मेरे पैगंबर की बात खुशबू, जन्म लड़कपन जवानी खुशबू, नबी की सारी हयात खुशबू, मेरे पैगंबर की ज़ात खुशबू, मेरे पैगंबर की बात खुशबू, मेरे पैगंबर की ज़ात खुशबू। बहुत बहुत शुक्रिया क़ारी मोहम्मद ताहिर, आप सादत हासिल कर रहे थे नात रसूल मकबूल की। हमारे साथ नाज़रीन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे आज के मेहमान सनाउल्लाह कुंजाई साहब। अस्सलाम वालेकुम सना साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? बहुत शुक्रिया आपने रमज़ान पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। जैसे कि आप एक मशहूर ख़त्तात भी हैं, नात गोई का शौक़ भी रखते हैं, तो पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के नाज़रीन को नात गोई के बारे में बताइए कि इसके आदाब क्या हैं।
جی رافعہ، میں سب سے پہلے تو پاکستان ٹیلی ویژن کا ممنون ہوں، اس کے بعد آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے ماہ سیام کی ان بابرکت ساعتوں میں مجھے مدعو کیا ہے اور آج شرکت کا موقع دیا ہے۔ نعت گوئی کے حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں اور مدحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتی ہیں۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس پر چلتے ہوئے، جس پر بات کرتے ہوئے، جس پر نعت گو جب لکھتا ہے تو لکھتے ہوئے ان کے قدم ڈگمگاتے ہیں۔ بڑی احتیاط کا مرحلہ ہے یہ جس پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت، اور میں بلکہ فارسی کا ایک بہت بڑا شاعر ہوا ہے، عرفی ان کا نام ہے۔ ان کا ایک شعر ہے کہ عرفی مشتاب ای راہ نہت است نہ صحرا است۔ عرفی آہستہ چلو، تیز مت بھاگو، کہ یہ نہت کا راستہ ہے، یہ صحرا نہیں ہے۔ تو ہمیں بڑی ہی احتیاط کی بات ہے یہ، اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے چن لیتا ہے کہ وہ نعت لکھتے ہیں یا نعت پڑھتے ہیں، دونوں ہی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ نعت کی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو نعت کی تاریخ کی اگر ہم بات کریں، اب ہمارے پاس وقت بہت قلیل ہے، تھوڑا وقت ہے، اس میں میں جتنی مختصر سی بات ہو سکتی ہے وہ کرتا ہوں۔ اچھا ثناء اللہ کنجری صاحب، قطع کلامی کی معذرت، میں یہ چاہوں گی کہ جو بات آپ کرنے جا رہے ہیں یہ بریک کی بات کریں۔ جی ٹھیک ہے، بریک کا وقت ہو گیا ہے ناظرین، رمضان پاکستان میں شامل کریں گے ایک بریک، سٹے ود اس۔ اس مبارک ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ باعث مغفرت ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته واتوب الیہ۔ الائڈ اعتبار اسلامک بینکنگ کی جانب سے رمضان مبارک۔ اس بابرکت مہینے میں بھی الائڈ اعتبار اسلامک بینکنگ کے ذریعے حاصل کریں شریعت کے عین مطابق پریمیم ڈیبٹ کارڈ، فری آن لائن بینکنگ، مائی اے بی ایل ڈیجیٹل بینکنگ، فری چیک بک، وسیلہ حج اور عمرہ اکاؤنٹ۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں 127 اسلامک بینکنگ اور 1450 سے زائد آن لائن برانچز کا وسیع نیٹ ورک۔ الائڈ بینک، آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ۔ الائڈ اعتبار اسلامک بینکنگ کی جانب سے رمضان مبارک۔ الائڈ بینک، آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ۔ لاہور میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ دوسرے علاقوں کے ناظرین اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں۔ اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے ادا کیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا۔ رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔
رمضان پاکستان میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں آپ کی میزبان رافع عوان اور آج کا ہمارا موضوع ہے نعت گوئی نعت خوانی. تو اب نعت کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں یاسر قادری جو کہ اس وقت ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں ہی موجود ہیں. جی یاسر قادری. نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لے کے جواب ہوں گے سبھی کے لے کے نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا بروز محشر حسین سارے جو ہوں گے یکجا مقابلے کو بروز محشر حسین سارے جو ہوں گے یکجا مقابلے کو تو سب سے پہلے یقین مانو تو سب سے پہلے یقین مانو بلال کا انتخاب ہوگا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا ہے اتنے لاشیں پڑے ہیں کربل حسین کا سر کہاں ہے لوگوں ہے اتنے لاشیں پڑے ہیں کربل حسین کا سر کہاں ہے لوگوں جواب آیا کہیں وہ نیزے جواب آیا کہیں وہ نیزے پہ پڑھتا ام کتاب ہوگا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لے کے نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یاسر قادری نعت رسول مقبول پیش کرے تھے. ناظرین ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے گیسٹ ثناء اللہ کنجائی صاحب. آپ بات کر رہے تھے نعت گوئی کے آداب کے بارے میں. جی بات یہ ہے کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ. یہ تو رستہ ہی ایسا ہے کہ جس میں ادب آداب آغاز سے لے کے اختتام تک ہے. جب نعت خوان نعت کا انتخاب کرے گا تو وہ وہاں بھی بہت زیادہ اس بات کا خیال کرے گا کہ کلام کون سا انتخاب کر رہا ہے جو حضور کے زیادہ سے زیادہ شایان شان ہو سکے. جب ہم طرز اس کی بنائیں گے جب ہم اس کو پڑھیں گے تو تب بھی طرز میں بھی ہم خصوصی طور پر خیال رکھیں گے کہ جو نعت کا رستہ ہے جو نعت کا ماحول ہے مزاج ہے اس کے مطابق اس کو پڑھا جائے گا. اور جب آپ پڑھیں گے تو باوضو ہو کر جتنے اچھے انداز سے جتنی کیفیت کے ساتھ آپ پڑھیں گے اتنا زیادہ سرور اور لذت آئے گی. تو یہ بنیادی نعت خوانی کے آداب ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. زبردست. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں ثناء اللہ کنجائی صاحب. آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. اور لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا. میں تو کہتا ہوں کہ جہاں بھر میں ہے سایہ تیرا. ناظرین کا نام رمضان پاکستان سے فی الوقت اتنا ہی. آج 12ویں روزے کی افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. کل انشاءاللہ پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. رافع عوان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. رمضان پاکستان رمضان پاکستان